सूरतुल अनआम आयत नंबर 122। आवा मन, आ हमज़ा शुरू में माना क्या, वा और मन क्या वो शख्स जो काना था मैतन मुर्दा, फ़अह्यैना फ़ा फिर अह्यैना हमने हयात दी हु उसको यानी हमने उसे ज़िंदा किया, वजअलना और किया हमने लहू उसके लिए नूरन रोशनी, यमशी चलता है बिही उसके साथ, फिन्नासी लोगों में, का मन जैसे, काफ ज़बर जैसे, मन उसके जो, मसलहू मिसाल उसकी, फ़िज़्ज़ुलुमात अंधेरों में, लैसा नहीं, बिख़ारिजिन निकलने वाला, मिनहा उससे, कज़ालिका इसी तरह, ज़ुय्यिना ज़ीनत दिया गया, लिल काफ़िरीना काफ़िरों के लिए, माँ कानू जो कुछ थे वो यामलून वो अमल करते, वकज़ालिका और इसी तरह, जअलना किया हमने, फ़ी में कुल्ली हर, क़रयतिन बस्ती में, अकाबिरा बड़े, मुजरिमीहा मुजरिम उनके, लियम कुरू ताकि मकर करें, फ़ीहा उसमें, वमा और नहीं, यम कुरूना वो मकर करते, इल्ला मगर बिअन्फुसिहिम अपनी ही जानों के साथ, वमा यशऊरून और वो शऊर नहीं रखते। तो पिछली आयत में क्या फरमाया गया था कि ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा किया, तो अल्लाह ताला ने काफिर को मुर्दा और मोमिन को ज़िंदा करार दिया, इसलिए कि काफिर जो है जुल्म और अंधेरों की तारीकियों में भटकता फिरता है, जुल्म और गुमराही की तारीकियों में भटकता फिरता है, उसे निकल ही नहीं पाता, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो हलाक हो जाता है और उसकी बर्बादी हो जाती है। इसी तरह मोमिन के दिल को अल्लाह ताला ईमान के ज़रिए से ज़िंदा फरमा देता है, जिससे ज़िंदगी के रास्ते उसके लिए रोशन हो जाती हैं, हदायत और ईमान के रास्ते पर वो चलता है और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो कामयाब होता है। फिर उससे अगली आयत में क्या फरमाया, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बना दिया, ताकि वो लोग वहाँ फ़रेब करें और लोग उन्हीं के साथ फ़रेब कर रहे हैं और उनको ज़रा ख़बर नहीं है। अकाबिर जो है ये अकबर की जमा है, इससे मुराद जो है वो काफिर और फासिक उनके जो कारनामे हैं वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं कि हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए। मुजरिम से मुराद काफिर और फासिक मुराद है, क्योंकि यही अम्बिया और दाई इल्लल्लाह के मुखालिफ होते हैं और आम लोग तो सिर्फ़ उनके पीछे लगने वाले होते हैं, इसलिए उनका बतौर ख़ास ज़िक्र किया गया है कि ऐसे लोग आम तौर पर दुनियावी दौलत और ख़ानदानी शान के एतबार से भी नुमायाँ होते हैं, इसलिए मुखालफत हक़ में भी यही मुमताज़ होते हैं, वाज़े होते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि उनकी अपनी शरारत का वबाल और इसी तरह जो उनके पीछे लगने वाले लोगों का वबाल है वो उन्हीं को आ पड़ेगा। वइज़ा और जब जाअतहुम आती है उनके पास, आयतुन कोई निशानी, क़ालू कहते हैं, लन नुअमिना हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, हत्ता यहाँ तक कि नुअता दिया जाए, मिसला उसके मिसल, माँ जो ऊतिया दिए गए, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, अल्लाहु अल्लाह आलमु वो जानता है, हैसु जैसे, यजअलु वो रखे, रिसालतहु अपनी पैगम्बरी को, सयुसीबु अलबत्ता पहुँचेगी, अल्लज़ीना उन लोगों को, अजरमु जो जुर्म करते हैं गुनाह करते हैं, सगारुन ज़िल्लत, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, व अज़ाबुन और अज़ाब, शदीदुन सख्त है, बिमा इस वजह से जो, कानू थे वो, यमकुरून वो मकर करते। अच्छा, पिछली आयत में एक बात ये भी थी कि कुफार के मकर उन्हीं पर उलट पड़ जाते हैं ना, वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशऊरून, और जो मकारियाँ वो करती हैं वो उनका नुकसान उन्हीं को है। इससे मुराद क्या है कि जिस तरह कुरैशी सरदार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम कर रहे हैं और दूसरों को अब मकर और फ़रेब पहुंचा रहे हैं, तो ये बात सिर्फ मक्का के सरदारों के साथ ही ख़ास नहीं थी, बल्कि हर बस्ती के सरदारों का यही हाल होता है कि वो हक़ के रास्ते में जो रोड़े अटकाते हैं, मकर और फ़रेब से काम लेते हैं, तो यही लोग अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े एक तो मुजरिम हैं, और वो ये काम इसलिए करते हैं कि हक़ की दावत से उनकी सरदारी जो है उस पर ज़रब लगती है। जैसे फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखकर क्या कहा था कि ये तो जादू है, और मकसद उसका भी यही था कि हुकूमत पर कब्ज़ा करना। तो
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے مکر و فریب یہ چاہیں کر دیکھیں، آخر میں خود ہی اس جال میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت تک انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، اور جب ان کو کوئی نشانی پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہمیں ایسی کوئی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی تھی۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے، تو عن قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ان کو ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا ان کو دی جائے گی۔ تو مثال کے طور پر جیسے معجزہ دکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، وہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے کہ یہ صاف جادو ہے۔ اب یہ ان کی ہٹ دھرمی کی ایک دلیل ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر بھی کوئی فرشتہ آ جائے، رسولوں کو جو کتاب اور حکمت اور نبوت دی جاتی ہے وہ ہمیں بھی دی جانے لگے، تو یہ چیزیں جب تک ہمیں میسر نہیں ہوں گی ہم ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے بعض رسولوں کو فضیلت دی گئی اور ان کے اوپر وحی اور کتابیں اترتی رہیں، اس پر فرشتہ آتا رہا، تو ویسے جب تک ہمارے اوپر نہیں آ جاتا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں میں کون نبوت کا بار اٹھانے کے قابل ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی تکبر اور سرکشی کر رہے ہیں، حق کے راستے میں دشمنی، یہ جو روڑے اٹکا رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کے بدلے جو ذلت اور رسوائی ہے اس کا عذاب انہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ فمن، پھر جو کوئی یرید اللہ، پھر جس کے ساتھ، پھر من جس کو، یا جو یرید اللہ ارادہ کرے جس کے ساتھ اللہ، ان یہدیہ ہو کہ ہدایت کرے اسے، یشرح تو کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، للاسلام یعنی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یا رہنمائی کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن، اور جس کے ساتھ یرید وہ ارادہ کرے، ان یضلہ کہ وہ گمراہ کرے اس کو، یجعل تو کرتا ہے، صدرہ اس کے سینہ، ضیقا تنگ، حرجن بند، کانما گویا کہ یصعد زور سے چڑھتا ہے، فی السماء آسمان کی طرف، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ کرتا ہے اللہ، رجسا ناپاکی کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، لا یؤمنون کہ نہیں وہ ایمان لاتے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جو شخص یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو وہ تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ کذالک اسی طرح، یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ شرح صدر، انشرح صدر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سینہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ فراغ دلی کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کے حق ہونے پر، اسلام کے حق ہونے پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ سینے میں گھٹن پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سنتے ہی اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، وہ دعوت کو سمجھنے، اس میں غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر اس کے اس رویے سے یہ گھٹن جو ہوتی ہے یہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حق اس کے دل میں بالکل ہی داخل نہیں ہوتا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بامشکل کسی بلندی یا پہاڑ کی چوٹی پر وہ چڑھ رہا ہو، سانس پھولنے کے باوجود وہ پہاڑی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، یعنی کہ کسی بلند چوٹی پر چڑھ رہا ہو اور اس کا سانس پھولنے لگے اور وہ بلندی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو، اس طرح اس کا سینہ جو ہے وہ ہدایت کے اوپر تنگ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس مقام پر یعنی رجس کا ترجمہ یہ شیطان سے کیا ہے۔ اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ کذالک یجعل اللہ رجس، رجس کے معنی جو ہیں وہ ناپاکی کے بھی ہیں،
اور رجس سے مراد یہاں پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رجس سے مراد جو ترجمہ لیا ہے وہ شیطان کا لیا ہے، یعنی کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ اور رجس کے معنی ناپاکی کے بھی ہیں، عذاب کے بھی ہیں۔ اب ترجمے میں ناپاکی ہی معنی لکھا گیا ہے، تو اگر عذاب اس کا معنی کیا جائے تو اس سے مراد کی دنیا میں اس پر لعنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سخت ترین ہوگا۔ وَهَذَا، اور یہ صراط راستہ ہے، ربک تیرے رب کا، مستقیماً سیدھا راستہ، قد تحقیق فصلنا مفصل بیان کی ہم نے آیات نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت پکڑے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا لہم ان کے لیے، دارو گھر ہے، سلامتی کا گھر ہے، اندا قریب یا پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، واہو اور وہ، ولیہم دوست ہے ان کا، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے اللہ ایسی جگہ رہائش عطا فرمائیں گے جہاں ہر تکلیف سے سلامتی اور حفاظت ہوگی، اور وہ گھر قیامت کے ہولناکیوں سے اور دوزخ کی آگ کی گرمی سے محفوظ ہوگا۔ وہاں ان پر اللہ کی طرف سے بھی سلامتی نازل ہوگی، فرشتے بھی ان کی سلامتی کی دعا کریں گے، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، یعنی انہیں کسی طرح کا کوئی مرض، تکلیف، غم اس سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ انہیں مسلسل اور لازوال نعمتیں مہیا کی جائیں گی۔ وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ اکٹھا کرے گا ان کو، جمیع ان سب کو، یا معشر الجن اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم تحقیق اس لیے کہ ہیں تم میں، من الانس انسانوں میں سے، وقال اور کہا، اولیاءہم ان کے دوستوں نے، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا ہمارے بعض نے، ببعض بعض ان کے بعد سے، وبلغنا اور پہنچے ہم، اجلنا اپنے وعدے کو، الذی جو اجلت لنا مقرر کیا تو نے ہمارے لیے، قال النار کہے گا آگ ہے، مثواکم تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، الا مگر ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، اِنَّا بے شک ربا کا آپ کا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، یعنی جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جنوں کی جماعت، وقال قد استکثرتم من الانس، قد استکثرتم اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے انسانوں سے بہت سے فائدے اپنا لیے، ٹھیک ہے۔ آگے وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے جنات کے ساتھ، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور کیا ہے، ہم بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور ہم اس معین میعاد تک آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، اور کیا ہے کہ اب تمہارا ٹھکانہ، اللہ کیا فرمائے گا کہ اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو تمہاری لیے اور بات ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہیں چھٹکارا بھی مل سکتا ہے، بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو اب یہاں پر ہے جنوں کا انسانوں کے سر پر چڑھنا، تو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا مضمون بیان فرمایا کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ انسانوں کے اس فعل نے جنوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، یعنی جن انسانوں کے سر پر چڑھ گئے۔ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں اسے جان کا خطرہ پیش آتا تو وہ کیا کہتا کہ اے جنگل کے مالک کی پناہ، میں جو ہے وہ اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا تھا، اور جو شخص اس سے پناہ مانگتا تو اس کی فریاد کو پہنچتا، اور یہ بادشاہ کوئی شیطان یا جن ہی ہوا کرتا تھا ان کے نزدیک، جو آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار بن گیا۔
اسی طرح وہ مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں ان میں بھی انسانوں کی طرح اکثریت جو ہیں برے لوگوں کی ہیں، جنہیں خبیث روحیں بھی کہا جاتا ہے، اور یہ روحیں بعض دفعہ سفر میں یا بعض دفعہ ناپاک جگہوں میں کوئی بری سی شکل دھار کر انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہیں، ان پر اپنا رعب جماتی ہیں۔ تو ایسی بدروحوں کو ہمارے ہاں عموماً بھوت چڑیل وغیرہ جو کہا جاتا ہے، اور بیت الخلاء میں جاتے وقت ہمیں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یعنی کہ اے اللہ میں جنوں اور جننیوں یعنی بد روحوں، مذکر ہوں یا مونث، ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی بدروحیں انسان کو تنگ اور پریشان کر سکتی ہیں۔ اب جنوں اور انسانوں کی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی بہت سی ہو سکتی ہیں، تو یہ تو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جنوں کو مسخر کرنے والے یعنی انسانوں کو ہماری زبان میں عامل کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جو عامل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، جنوں کو انسانوں پر مسخر کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ قرآن پاک کے مختلف صورتوں کو، آیتوں کو یا بعض دوسرے جنتروں منتروں کو ان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنا کیا ہے، اس کی اصطلاح ان کے پورے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے واضح کی جاتی ہے کہ ان کے زکوٰۃ کے عمل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص اگر سورہ جن کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ 40 دن رات کسی جنگل میں جا کر جو ہے وہ مقررہ تعداد میں وہ صورت پڑھے گا اور اپنے گرد 1000 گول دائرہ کھینچ لے گا، یعنی چلا کاٹے گا، اور یہ عمل جو ہے وہ 40 دن تک جاری رکھے گا، اور ان دنوں میں فلاں فلاں کھانے یا فلاں کام کرنے سے وہ گریز کرے گا۔ جب وہ یہ عمل کرتا رات کو کر رہا ہوتا ہے تو جن طرح طرح کی شکلیں بنا کر اسے ڈرانے آتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ اس حصار کے اندر داخل ہو کر اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس دوران عامل جنوں سے ڈر کر اور جن اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، مطلب کبھی اسے بیمار کر دیتے ہیں، کبھی اسے اپاہج کر دیتے ہیں، کبھی پاگل بنا دیتے ہیں، کبھی اسے چمٹ کر مختلف طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جان سے ہی اسے مار ڈالیں، اس قدر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اب وہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو 40 دن یعنی اپنا چلا پورا کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہی کہا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی جن وہ اپنے تابع کر لیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو کام ہیں یعنی عاملوں کے کارناموں کے متعلق مختلف داستانیں بھی مشہور ہیں اور بعض واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو حقیقت کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے، تو یقین صرف اسی بات پر ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی جنتر منتر جو بھی پڑھتے ہیں، حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو یہ سارا کاروبار یہ سب کیا ہے، جادو سے ہی چلتا ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، مرادیں پوری کراتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہے، وہ جنوں کے ذریعے ہی غیب کے حالات معلوم کرانے کا دھندا کرتے ہیں، اور قرآن کی نظر میں بھی یہ کفر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایسے جنوں اور انسانوں کی سزا جو ہے وہ دوزخ مقرر کی۔ یہاں پر جو فرمایا قال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، پھر جب قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں روبرو ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے، اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے۔ تو جو انسانوں میں ان کے دوست رہے ہوں گے وہی عامل مراد ہیں، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں اور آخر ہم اس وقت معین تک پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، مسواکم خالدین فیہا، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، نار ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح نولی، ہم دوست کرتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض کا، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے وہ یکسبون وہ کماتے، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب، یعنی جیسا اعمال ہوگا ویسا ہی ان کو، اسی کے بدولت ان پر عذاب کو مسلط کیا جائے گا جو کچھ وہ کماتے رہے۔ یا معشر الجن، اے جماعت جنوں کی، والانسی، اور آدمیوں کی، علم کیا نہیں یاتکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، منکم تم میں سے، یقصون وہ بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء ملاقات، یومکم اس دن تمہاری، ھذا یعنی اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، شہدنا گواہی دی ہم نے، علی اوپر، انفسنا اپنی جانوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا اور فریب دیا تھا ان کو ان کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور گواہی دی انہوں نے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، انہم یہ کہ کانوا تھے وہ کافرین وہ کفر کرتے تھے۔
اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے، یعنی ملاقات قیامت کے دن کی خبر دیتے، اور ان کو دنیاوی زندگی کے نے بھول میں ڈال رکھا تھا، یعنی فریب میں، دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال رکھا تھا۔ تو یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے جو کافر تھے، یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے۔ تو اب قیاس اسی بات پر کیا جا سکتا ہے کہ ان میں بھی رسول آتے ہوں گے، لیکن انسان کے زمین پر آباد ہونے کے بعد اب جو سلسلہ نبوت ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہی مختص ہو گیا۔ اب جو رسول انسانوں کے لیے ہوتا وہ جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا۔ تو انسانوں میں رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں، جن نہیں ہیں، اور جن رسول سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول انسان ہوتا ہے جو اپنی شکل بدل نہیں سکتا، لیکن اگر رسول جنوں میں سے ہوتے تو ان سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے لیے بھی رسول ہونا قرآن میں 2 مقامات پر ہے، جسے ہم سورہ احقاف میں پڑھیں گے اور سورہ جن میں بھی پڑھیں گے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے، کیا فرمائیں گے کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے؟ اور اس دن آمنے سامنے ہونے سے، یعنی آج کا جو دن ہے، یعنی جو قیامت کا دن ہے، اس دن کے متعلق تمہیں ڈراتے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اقرار کریں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ذالک، یہ، ان، اس لیے کہ لم یکن، نہیں ہے، ربو کا، آپ کا رب، مہلکا، کہ وہ ہلاک کرے، قرا، بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا، اور اس کے رہنے والوں کو، غافلون، کہ وہ غافل ہوں، کہ انہیں خبر ہی نہ ہو۔ کیا فرمایا کہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے انجام سے خبردار کیے بغیر ہی انہیں اس دنیا میں تباہ کر ڈالے یا آخرت میں ان کو عذاب دے، یعنی اس نے آگاہی نہ کیا ہو اور ایسے ہی عذاب دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء لوگوں کی ہدایت اور انہیں ڈرانے کے لیے ہی بھیجے ہیں، اور قرآن میں بھی اسی طرح ایک اور جگہ بھی آئے گا، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، اور یہ ڈرانے والے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر جس نے ان انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور نیک اعمال کیے تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اس کے درجات متعین ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے درجات، ان درجات ہیں، مما، اس سے جو عاملو، جو انہوں نے اعمال کیے، وما ربک، اور نہیں ہے تیرا پروردگار، بغافل، غافل، عما، اس سے جو یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، غنی، بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، اور مہربانی والا ہے، رحمت والا ہے۔ ان، اگر، یشاء، وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تمہیں، ویستخلف، اور اس جگہ پر بٹھا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جسے وہ چاہے، کما، جیسے، انشأکم، پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ، اولاد سے، یعنی دوسرے کی نسل سے پیدا کیا، قوم، قوم، آخرین، دوسروں کی۔ کیا فرمایا کہ اور آپ کا رب بالکل کیا ہے، غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ وہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ کو کوئی غرض تمہاری وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو تم سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی مفاد تم سے وابستہ ہے، تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اور نہ ہی تمہاری اللہ کی فرما برداری کرنے سے اس کا کچھ ثمرتا ہے، بلکہ یہ اس کی یہ انتہائی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے، جس پر عمل کر کے تم عذاب سے بچ بھی سکتے ہو، بلند درجات بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے مہربان ہونے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں فوراً نہیں دے رہا، بلکہ تمہارے قصور معاف کرتا چلتا جا رہا ہے، ورنہ اگر وہ سخت ہوتا اور تمہارے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں اس دنیا سے وہ رخصت کر دیتا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آتا، اور جیسے تمہیں پہلی قوموں کے بعد وہ لے کر آیا تھا، تو یہ کام اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اگر تم اس کی فرمان برداری کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان، بے شک، ماں، جو کچھ توعدون، وعدہ کیے جاتے ہیں، وعدہ دیے جاتے ہو، لآتن، البتہ آنے والا ہے، وما، اور نہیں، انتم، تم، بمعجزین، عاجز آنے والے۔
کیا فرمایا؟ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، تم اس سے عاجز نہیں کر سکتے۔ قیامت کا دن یہاں پر مراد ہے، یعنی جس کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، اور اسے ٹالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس دن کو ٹال دے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ پورا پورا محاسبہ ہوگا، اور وعدہ سے مراد یہاں وہی عذاب کا دن یعنی قیامت کا دن ہی مراد ہے، اور ایسا عذاب بھی مراد ہے جیسا کافروں پر آیا، تو پھر انہیں نجات کی کوئی راہ نہیں مل سکے گی۔ قل کہہ دو یا قومی، اے قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی، بے شک میں عامل، میں عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر، فسوف، تو اپس، البتہ، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ آپ فرما دیں کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلدی تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی، یعنی ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَجَعَلُوا، اور کیا انہوں نے، للہ، اللہ کے ساتھ، یا اللہ کے لیے، یا انہوں نے کیا اللہ کے لیے، مما، اس سے جو ذرأ پیدا کیا، من الحرث، کھیتیوں میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، فقالوا، پس کہا انہوں نے، ھذا، یہ للہ، اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے ساتھ، وھذا، اور یہ لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما، پس جو کچھ کانا ہو، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، فلا، تو نہیں، یصل، وہ پہنچتا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وما، اور جو کچھ کانا ہو، للہ، اللہ کے لیے، فہوا، تو پس وہ، یصل، وہ پہنچتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کو، ساء، برا ہے، ما، جو کچھ، یحکمون، وہ حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کرتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین نے صدقہ و خیرات کرتے وقت اللہ کا حصہ الگ مقرر کر رکھا تھا، اور اپنے بتوں، دیوی دیوتاؤں کا الگ۔ تو ان کا ظلم تو یہ تھا کہ وہ اس بات کے اعتراف کے باوجود کہ ان کی کھیتی اور مویشیوں کا خالق صرف اللہ ہے، اعتراف کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور ظلم تو یہ تھا کہ وہ اپنے وہم و گمان کی بنا پر خود ہی اس کی تشریح کرنے والے بنے بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کا حصہ تو اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ہماری کھیتی اور مویشیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ یہ کہتے، اور دوسرے معبود یعنی دیوی دیوتاؤں، فرشتوں، ستاروں کی روحیں اور دوسرے پہلے بزرگوں کی روحوں کا حصہ ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے انہی کی نظر کرم سے مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ انہیں اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ان کا حصہ نکالتے ہیں۔ تو یہی چیز اصل شرک ہے کہ جب انسان کسی اور کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے۔ تیسرا ظلم جو یہ مشرک کرتے تھے کیا کہ اگر معبودوں کے حصوں میں کسی طرح کوئی کمی واقع ہو جاتی، فصل کم پیدا ہوتی ہے، طوفان سے تباہ ہو جاتی، تو یہ کمی اللہ کے حصے سے وہ پوری کرتے۔ یعنی اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی واقع ہوتی تو اسے معبودوں کے حصے سے کبھی بھی پورا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا حصہ کتنا مقرر کر رکھا تھا اور اپنے معبودوں کا کتنا، اس بات کی تفصیل کہیں واضح نہیں ہوتی۔ تو یہ بس کیا ہے، یہ قیاس آرائیاں ہی ہیں کہ اللہ کا حصہ وہ کیا ہے، وہ فقیروں، یتیموں وغیرہ میں تقسیم کر دیتے، اور اپنے معبودوں کا حصہ کیا کرتے تھے، مندروں کے جو پجاری تھے، ان کے جو سرپرست تھے، ان کے نظر و نیاز کے لیے اس کو وقف کر دیتے تھے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حصہ تو اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ کی بدولت دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ ان کے مال کو بڑھائے گا، اور اگر وہ دیوی دیوتاؤں پر خرچ کریں گے تو اس کا مال اللہ کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ جب وہ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو وہ اللہ کی ذات تک اس مال کو وہ نہیں پہنچتا، وہ ان کا ضائع ہی جاتا ہے، اللہ ان کو اس کے بدلے کوئی فائدہ نہیں دے گا اس خرچ کرنے کی بدولت۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، زَيَّنَ، مزین کر دیا، لِكَثِيرٍ، بہت سوں کے لیے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، قتل کرنا، اولادہم، ان کی اولاد کا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ہلاک کریں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا، تاکہ ملا دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کا دین، وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ، چاہے اللہ، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ ایسے، فذرہم، پس چھوڑ دے ان کو، وما یفترون، جو وہ گھڑتے ہیں اسی پر ان کو چھوڑ دے۔
اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد نہ کریں، تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا کام یہ نہ کرتے۔ تو آپ نے ان کو اور جو کچھ غلط باتیں وہ کر رہے ہیں انہیں رہنے ہی دیجیے۔ تو قتل اولاد کی 3 وجوہات تھی، یعنی دور جہالت میں اولاد کو 3 وجوہات کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا۔ نمبر 1، بیٹیوں کو اس آر کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتے کہ کوئی نہ کوئی ان کا داماد بنے گا جس کے آگے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی رہیں گی، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئیں یا بیاہی گئیں تو کئی پیچیدہ مسائل پیدا ہوں گے، یعنی کہ ان کے جو رائج قبائلی نظام ہے وہ جس سہارے چلتا ہے، جھگڑے جنگیں وغیرہ، اس پر جا ختم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر کئی مسائل پیدا ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے۔ اور دوسرا، اللہ پر توکل نہیں تھا، یعنی بعض لوگ اپنی اولاد کو چاہے بیٹا ہے یا بیٹی اس لیے مار ڈالتے کہ ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکیں گے، یا وہ اپنا جو زندگی کا معیار ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر نمبر 3 کے بتوں کے نام پر وہ منت مان لیتے تھے، یعنی اگر ہمارے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں گے تو میں فلاں بیٹا جو ہے وہ فلاں بت کے حضور قربان کروں گا، جیسے کہ آپ کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو عبد المطلب نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ پھر اس منت کا قرعہ آپ کے باپ یعنی عبداللہ جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، ان کے نام نکلتا تھا، جو بالآخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابل ٹھہرایا۔ مثلاً یہ کہہ کر کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بیٹا یا بیٹی فلاں بت کے حضور قربان کروں گا۔ تو یہ اس طرح منت ماننا جو ہے یہ غلط ہے۔ پیچھے ہم منت کا کفارہ بھی پڑھ کر آئے ہیں، اگر کوئی قسم کھا لے یا منت مان لے تو اس کا کفارہ ادا کرے گا، اور وہ کفارہ کتنی بنتی تھی؟ 100 اونٹوں کی دیت۔ پھر ان لوگوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے کاموں کو جرم سمجھنے کی بجائے انہیں اچھے اور اپنے فلاح و بہبود کے کام سمجھتے تھے۔ پھر ہلاکت سے مراد دونوں طرح کی ہلاکت ہے، یعنی اخلاقی بھی اور تمدنی بھی۔ اخلاقی اس لحاظ سے قتل بذات خود ایسا شدید جرم ہے جو انسان میں سنگ دلی پیدا کر دیتا ہے، نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ قتل پر جب وہ دلیر ہو جاتا ہے تو اولاد کو قتل کرنے سے بھی وہ کتراتا نہیں ہے، اور اس طرح معاشرے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کہ مشرکین مکہ کی بعض اچھی صفات بھی تھیں کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار قرار دیتے تھے۔ پھر ان میں کچھ اچھی باتیں تھیں کیا کہ مثلاً عبادات میں بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی، حج اور عمرہ کی عبادتیں کرنا، اور ان میں کئی غلط انہوں نے رسمیں اور عقیدے بھی شامل کر لیے تھے۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے اکثر اللہ کے خالق و مالک ہونے کے قائل تھے، مگر قیامت اور آخرت کی جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے۔ یعنی کسی نبی کے پیروکاروں میں ایمان کے لیے ایسے لازمی جز کا پایا جانا یہ کیا ہے؟ حیرانی کی بات ہے۔ اور ان مشرکین میں آخرت کے انکار کے عقیدہ یہ کوٹ کوٹ کر ان میں بھرا ہوا تھا کہ آخرت کا انکار ہی کرتے تھے۔ اللہ کی وحدانیت کا یقین تو تھا، خالق و مالک تو ہے جو نظام چلا رہا ہے، لیکن ہمیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے اور وہی ہماری جزا و سزا ہمیں دے گا، تو اس کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔